अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? हमारे शो का वेट कर रहे होंगे। भाई हमारे शो का वेट जो आप करते हैं ना, और जो ढेर सारे मैसेजेस करते हैं, मैंने सोचा है कि अब आपके मैसेजेस भी ना मैं ऑन एयर ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ ताकि सबको उनके सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन ये होता बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आप सब लोग यही पूछ रहे थे कि स्किन केयर जो है वो किस तरह से की जाए, तो इसके लिए हम बाकायदा जो सेशंस रखते हैं, जो प्रोग्राम्स रखते हैं, उसमें डिटेल में बात होती है। लेकिन आपने अपनी स्किन को जो है ना मॉइस्चराइज़ करना है, और ये बड़ा ज़रूरी है। ऐसा ना किया करें कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लें जो कि आपके स्किन टोन के मुताबिक ना हो, यानी कि आपकी ड्राई स्किन है और आप कोई एक ऐसा फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन को जो है कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कंपैटिबल नहीं है, तो फिर आपने अच्छे से डॉक्टर के पास जाना है और अच्छा सा फेस वॉश जो है उससे कहना है कि वो आपको प्रिस्क्राइब कर दे अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, कि आपकी जो स्किन की टाइप है वो कैसी है, टू टोन है, नहीं है, ड्राई है, ऑयली स्किन है, या फिर नॉर्मल स्किन है। तो इसके लिए भी जो है ना फेस वॉश बहुत ज़्यादा की फैक्टर होता है। उसके बाद आप अपना मॉइस्चराइज़र डिसाइड करते हैं और फिर उसके बाद आप अपनी स्किन केयर शुरू करते हैं, सन ब्लॉक एंड ऑल सीरम्स एंड ऑल दैट। तो आपने सबसे पहले तो डॉक्टर के पास जाना है, उससे पूछना है कि आपकी स्किन टाइप जो है वो क्या है। उसके बाद फिर आपने जो है वो फेस वॉश का इस्तेमाल करना है, वो जो फेस वॉश आपको लिख के देंगे वो आपने यूज़ करना है, फिर सीरम एंड सन ब्लॉक, और फिर वो जिस तरह से आपको कहेंगे उस तरह से आपने लगाना है। तो इससे हो जाएगी आपकी स्किन बेहतर और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है। अच्छा जी, कुछ बात करते हैं मौसम की। मौसम जो है वो है औसम, और कराची में सर्दी की शिद्दत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ रात और सुबह सवेरे खुनकी महसूस की जाएगी। शहर में 4 और 5 जनवरी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है, जबकि साइबेरियन हवाएं कराची का रुख करेंगी। दर्जा हरारत में नुमाया कमी मुतवक्के है। आने वाले दिनों में कराची का पारा सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। मगरिबी हवाएं मशरक की जानिब मुंतकिल होंगी। साइबेरियन हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। आज पारा 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड हो सकता है। अब कुछ बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस के हवाले से। सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है कमी। आलमी मार्केट में सोना $25 सस्ता होकर $4,346 फी औंस तक गिर गया। फी तोला सोना 2,500 रुपये सस्ता हो गया। एक तोला सोना कम होकर 4,56,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,143 रुपये सस्ता होकर 3,91,771 रुपये तक गिर गया है। एक तोला चांदी 212 रुपये कमी के बाद 7,718 रुपये पर आ गई है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि जी सिंध हाई कोर्ट जो है वहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। अच्छा, सिंगल रुकनी और 2 रुकनी बेंच के रूबरू अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जस्टिस सलीम जसर की सरबराही में 2 रुकनी आइनी बेंच अहम केसेस की समाअत करेंगे और आइनी बेंच के रूबरू गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत होने जा रही है। अब जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो मैं आपके साथ में जो है वो शेयर कर लेती हूँ। और टुडेज़ टॉप स्टोरीज़, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं वो क्या हैं? वो है जी, कमिश्नर कराची ने रोड कटिंग पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। अच्छा जी, इसके अलावा 1 जनवरी से 2 मार्च 2026 तक पाबंदी होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के सिविल एविएशन राब्ते की सबसे अहम खबर, जबकि नए साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बराह रास्त फ़िज़ाई राब्ते की बहाली के हवाले से जो है इक़दाम किए जा रहे हैं। जनाब, ये हैं टॉप स्टोरीज़। इन टॉप स्टोरीज़ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे जब हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है। मेरी चाय कहाँ है जनाब? मेरी चाय ये रही। मैं छोटा सा टी ब्रेक ले लेती हूँ, आप लोग भी ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। तो जनाब, अब बात करेंगे हम कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बहुत सारे लोग इनके हवाले से जो है वो बहुत सारी इस तरह से बात करते हैं कि भाई सीनियर सिटीजन्स के लिए आपने ये लाहेमिल बनाना चाहिए, इनको इस तरह से ट्रीट करना चाहिए। हमारे दीन में भी सीनियर सिटीजन्स के हवाले से जो है यही कहा गया है कि आप अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, बुज़ुर्गों से प्यार करें। और कल ही मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, बल्कि मेरी टीम मेंबर है सऊद भाई, उन्होंने एक रिसर्च भेजी जिसमें डिमेंशिया के जो पेशेंट्स हैं उनके बारे में ये कहा गया कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनमें ये रिसर्च के तौर पे कहा गया कि उनमें ये जो डिमेंशिया है ये थोड़ा कम होता है और उनकी मेमोरी लॉस जो है थोड़ा कम होता है। यानी दूसरों की मदद करने का जज्बा जो है वो आपको इतना स्पार्कलिंग रखता है, आपको इतना एनहांसिव रखता है कि आप ख़ुद भी बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच रहे होते हैं। और जब आप अपने बुज़ुर्गों का हाथ थामते हैं तो एक वक्त में जाकर आप ये भी ख्याल किया करें कि आपको भी बूढ़े होना है और आपको भी उस लेवल पर पहुंचना है। तो बात यह है कि आप अगर नेकी करेंगे तो फिर नेकी पाएंगे भी, और वही नेकी जो है आगे जाके आपके भी काम आती है। अब सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो एक्चुअल में क्या सोचते हैं, उनके साथ में किस तरह से ट्रीट करना चाहिए, उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, समटाइम्स हम समझ नहीं पाते हैं।
ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو بڑھاپا ہے, بڑھاپے میں ایسا ہوتا ہے, بڑھاپے میں ویسا ہوتا ہے. ہر ایج کی اپنی ایک کنڈیشن ہوتی ہے, ہر ایج کی ایک بیوٹی ہوتی ہے, اور ہر ایج کی اپنی ایک کمپلین ہوتی ہے. لیکن اگر آپ بزرگوں کو اس طریقے سے اگنور کریں گے یا بزرگوں کی بہت ساری چیزوں کو آپ صرف ایج سے جوڑ دیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ کہیں کھو جاتے ہیں, بہت زیادہ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ کو نا ہر کسی کے لیول پر جا کر ہر کسی سے اس کے مطابق بات کرنی ہوتی ہے. اب ہم اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فاطمہ خالد موجود ہیں جو کہ رائٹر بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہیں منیب بھی ہیں, جو منیب ضیاء جو کہ فلنتھراپسٹ بھی ہیں. اب ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور ساتھ میں خورشید بھائی بھی موجود ہیں. تو دونوں میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ فاطمہ سے جو ہے گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں, فاطمہ سے بات کرتے ہیں. کیسی فاطمہ, ٹھیک ہے آپ؟ جی جی الحمدللہ. فاطمہ, کیونکہ آپ رائٹر بھی ہیں, اور ایک رائٹر نا جب تک رائٹر نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے جذبات نہیں سمجھ رہا ہو, کیونکہ جب آپ کچھ دیکھتے ہیں, کچھ ایکسپلور کرتے ہیں, کچھ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ کا پین جو ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے, اور پھر اس میں آپ وہ ساری چیزیں لکھنا شروع ہو جاتے ہیں جو معاشرے کی حقیقت ہوتی ہے. ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ آر سینئر سٹیزنس؟ میری جو فرسٹ بک کی جو تھیم تھی وہ ریفلیکشنز کے اوپر تھی. صحیح. ریفلیکشنز مطلب میرا اپنا پرسپیکٹیو اباؤٹ را ایموشنز, اباؤٹ ڈفرینٹ اسٹرگلس آف اے کامن پرسن. تو یہاں آ کے میں نے سوچا کہ ہمارے معاشرے میں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, سینئر سٹیزنس کو ہم جیسے کوئی بندہ 60 تک کراس کرتا ہے, 65 تک, تو ہم ایزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اب ان کو ہم سائڈ پہ ایک ڈیکوریشن پیس کی طرح بٹھا دیں. ایگزیکٹلی. اور ان کو بس وہ تسبیح کریں اور اپنی دعاؤں کے سلسلے میں بزی رہیں. ان کی اوپینینز لینا ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم دونوں نے وی کیم اکراس ون اینڈ ادر, اور ایک انٹینٹ تھی کہ لیٹس پلان اے وزٹ دارالسکون میں. رائٹ. وہاں پہ لوگوں کے ساتھ جب ہم نے انٹریکٹ کیا تو ایک ہم نے دیکھیں موسٹ آف دا ٹائم نا انسان چاہے زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو, صحیح, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہی وانٹس ٹو بی ہرٹ. صحیح. ٹھیک ہے, اس کی بات سنی جائے, اس کی بات کو ویلیو دی جائے. تو ہم نے اپنی کانورسیشن ان سے یہاں سے اسٹارٹ کی کہ ہم نے ان کو نوٹ پیڈس دیے, پینس دیے, اور کہا کہ اپنی کوئی ایک اچھی سوچ, ایک اچھی یاد, کوئی ایک اچھی میموری اس میں لکھ دیں. بے شک ڈرا کر دیں مگر لکھیں. اور بلیو یو می کہ جس طریقے کے رسپانسز ہمیں ریسیو ہوئے, کیونکہ ٹائم لمیٹیشن کی وجہ سے ہم صرف 4-5 ایسپیکٹس کو ہی ڈسکس کر سکیں, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یونیورسل تھیم جو ہے لائف کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی ہر ایج گروپ میں ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے. سینئر سٹیزنس جو ہیں یہ تجربات سے بھرپور ہیں, ان کی لائف کا ایکسپیرینس جو ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت انرجی زیادہ ہے مگر ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہے, اور ابھی بھی بہت کچھ ایسا ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ کنیکشن جو میرا ان کے ساتھ بلڈ ہوا, ایکچولی میں اٹ براٹ می ٹو اے پوائنٹ کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اب ریفلیکشنز 2 بلڈ کروں گی, ان کے ساتھ اس کنیکشن کو مینٹین رکھوں گی. بلکہ میری ان کی مینجمنٹ سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو چیزیں وہ اپنے اس نوٹ پیڈ پہ لکھیں وہ اگلے 3 سے 6 مہینے کے عرصے میں میرے ساتھ شیئر کرتے جائیں. صحیح. اور ان پوائنٹ آف ویوز کو, ان کی آواز کو میں ضرور اپنی رائٹنگ کے پروسیس میں لے کر آؤں گی. صحیح. تو ایک چیز جیسے میں نے اپنی بک میں ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے اوپر لکھا جو مجھے ریئلائز ہوئی. I talked about transitions, decision making, support system, ٹھیک ہے, فیملی اسٹرکچر اینڈ آل. ایک چیز جس پہ میں نے نہیں لکھا تھا وہ تھی ڈیتھ. ٹھیک ہے. اور کافی سارے لوگوں کی جو ہمارے پاس رائٹ اپس آئے اس میں ایک چیز کامن تھی, وہ یہ تھی کہ ہاؤ دے آر پریپیئرنگ فار اٹ. رائٹ. وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور آپ کسی بھی سینئر سٹیزن سے ہمارے ملیں یا بات کریں تو وہ یہ حقیقت ایکسیپٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں, مگر ان کی اس حقیقت کے اندر جو چیز مجھے بہت جس سے مجھے امپریس کیا وہ یہ تھا کہ آپٹیمزم سے بھرپور تھی. ہم لوگ عموماً اس ایسپیکٹ کو بہت ایک خوفناک امیج ہوتا ہے, ان کے اندر ابھی بھی جذبہ موجود ہے. ہاں, ان کے اندر آپٹیمزم موجود ہے. ٹھیک ہے. صحیح. تو ان کے ایکسپیرینسز کو یا ان کی لائف میں جو میری ان سے لاسٹ کانورسیشن جہاں پہ میں نے اینڈ کی وہ یہ کی کہ دیکھیں پرپز جو ہوتا ہے نا لائف کا, جو آپ کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے وہ ہر سٹیج آف لائف میں ہوتا ہے. صحیح. ایک ینگسٹر کا, ایک آپ کے میرے جیسے مڈل ایج لوگوں کا, اسی طریقے سے اولڈ ایج میں بھی ایک پرپز ہونا ضروری ہے. صحیح. تو میں نے ان سے اس پوائنٹ کو شیئر کیا اور اس کائنڈ آف ایک فیلنگ ان کے اندر اجاگر کرنے کی کوشش کی
کہ آپ کا پرپز یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کہانیاں ہمیں بتائیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم ان میں سے بلڈ اپ کر سکیں ایک سوشل چینج کو یا ایک پوائنٹ آف ویو کو جو ہم ایز اے رائٹر شاید میں لوگوں تک پہنچا سکوں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. منیب آپ بتائیے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ بہت خوبصورت, بہت گراؤنڈنگ, بہت ہمبلنگ. ہم نے اس کانورسیشن کا انعقاد کیا دارالسکون میں, اور سینئر سٹیزن سے گفتگو کر کے زندگی کی جو بیسک اسپرٹ ہے اس کا ایک بار پھر سے خیال آیا. اچھا, ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی تھیں, جو ریفلیکشنز آ رہی تھیں, جو وزڈمز آ رہی تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وہ باتیں جو کہ ہمیں شاید بچپن میں بتائی جاتی تھی کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. صحیح. دوسرے سے مسکرا کر بات کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اللہ کو نہ بھولیں, اور توکل رکھیں. ان کا جو توکل ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایبسولوٹلی. فزیکل فٹنس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بات کی. صحیح. مینٹیننگ ہائیجین کے اوپر بہت لوگوں نے بات کی. اب یہ دیکھیں وہ بیسک چیزیں ہیں جن کو ہمیں لگتا ہے کہ شاید بزرگ ان باتوں کے اوپر نہیں سوچتے, مگر نو, they are thinking about it. They are thinking about it. And they want to actually communicate these messages still. تو یہ کچھ بڑے میرے لیے یہ ایک بڑی لائف چینجنگ مومنٹ تھی, کیونکہ ہم یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ینگسٹرس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, مگر یہ ایک ایسا ایکسپیرینس تھا کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کی لائف میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتی ہے. اٹ براٹ می ٹو اے پوائنٹ کہ یار یہ تو ایک بہت بڑا ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے جس کو ہمیں ایکچولی میں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. فاطمہ, جو بات ڈیتھ کے بارے میں آپ نے کی, اس سے یہ یاد دہانی آئی کہ ڈیتھ کو زندگی سے دور نہ کریں. بالکل. روزمرہ زندگی میں ہم ڈیتھ کو ایک پرابلم کے طور پہ تصور کرتے ہیں. اس کی اگر یاد دہانی رہے گی تو وہ زندگی کے مزے کو, زندگی کے سفر کو اور حسین کرے گا, نہ کہ اس کو ختم کرے گا. یہ خیالات آپ کو مزید پریپیئر کرتے ہیں نا, مزید اسٹرانگ کرتے ہیں, مزید آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں, لائف از آل اباؤٹ چیلنجز. مطلب اب آپ کسی انسان کے لیے سب سے آخر چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ مر جائے گا, ٹھیک ہے نا, اوبویسلی ہر ایک فیلنگ ہے نا, یہی فیلنگ ہوتی ہے. تو یہ جب خیال آتا ہے نا, تو بہت سارے جو ہمارے بزرگ ہیں یا سینئر سٹیزن ہیں ان کا آپ توکل دیکھا کریں کہ جس طرح وہ اس چیز کو ڈسکرائب کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ دے آر پریپیئر فار اٹ, اور ان کو اس چیز سے کوئی خوف نہیں ہے, اور انہوں نے اپنی جتنی بھی زندگی گزاری ہے نا اس سے وہ بہت مطمئن ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص مطلب ایک خاص ایج پر پہنچ کر اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کافی زیادہ پرابلمیٹک ہوتے ہیں, یا کافی, اور کون مطمئن ہوتا ہے؟ جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے. جس کے پاس جو ہے وہ اس چیز کے اوپر راضی ہو جائے تو بس اس کی زندگی مطمئن ہے, وہ مطمئن ہے. ورنہ یہ جو خواہشات ہیں نا یہ تو ختم ہی نہیں ہوتی, یہ تو ایک کے بعد ایک یہ تو چلتی ہی جائیں گی. اور یہ پھر بات وہی ہے کہ ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں نا وہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے, ان کے لائف میں جو ہرڈلز تھے انہوں نے کیسے سالو کیے, ان کے جو ایکسپیرینس تھے اس سے اگر ہم سیکھیں تو ہمارے وہ چیزیں بہت کام آتی ہیں, کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہم لوگ کے پاس انرجی ہے, کام کرنے کے آئیڈیاز ہیں, لیکن جو ایکسپیرینس سے انہوں نے زندگی گزاری ہے, جو دھوپ چھاؤں انہوں نے دیکھی ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی. چلے جی, یہاں پر وقت ایک بریک کا, اور خورشید بھائی جو ہیں ان کو کہیں جانا ہے, ان کی کہیں ریزرویشن ہے, تو ان کو ہم یہاں سے سی آف کریں گے. بہت شکریہ خورشید بھائی, آپ ہمارے شو پر ہے. شو میں یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ڈسکشن کو. ویلکم بیک. تو فاطمہ اور منیب دونوں ہمارے ساتھ ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں سینئر سٹیزنز کے فیلنگز کے حوالے سے. ہم بات کریں کہ کس طریقے سے ہمیں ان کے ایکسپیرینس سے سیکھنا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ ہے. دوسرا, ہمارے ساتھ منیب موجود ہیں جو کہ تھیٹر پریکٹیشنر بھی ہیں, اور ابھی جب بریک میں ان سے بات کری تھی تو یہ مجھے پورا اس کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. امپرووائزیشن جو ہے وہ کتنا مددگار ثابت ہوتی ہے ہیومن فیلنگس کو سمجھانے میں, ہیومن ڈیولپمنٹ میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے. منیب ذرا اس کے بارے میں بتائیے ڈیٹیل سے. ضرور. ہر کوئی بولنے سے کمفرٹیبل شاید نہ ہو. صحیح. اور ہمارے اندر ہر طرح کے احساسات اور خیالات ڈھکے چھپے ہوتے ہیں. صحیح. ہمارے لاشعور میں بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کا اظہار روزمرہ زندگی میں, ڈیلی لائف میں, اسکولز, کالجز, آفیسز میں, گھروں میں, رشتوں میں ممکن نہیں ہوتا. تو امپرووائزیشن تھیٹر ایز این آرٹ فارم ہمارے اندر جو ڈھکا چھپا ہے, جس سے ہم خود واقف نہیں ہیں, وہ ابھار کے سامنے لاتا ہے. صحیح. تو
ہیومن ڈیولپمنٹ میں امپرووائزیشن تھیٹر اور تھیٹر لارجلی اس کو استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو اپنے آپ سے بھی جن احساسات سے واقف نہیں ہے, جس خلش سے واقف نہیں ہے, جس درد سے واقف نہیں ہے, اس کو ابھار کر سامنے لائے. تو اٹس آلویز اے گریٹ پلیجر اینڈ جوائے فار می کہ ہم ایک ورک شاپ سیٹنگ میں, جس طرح سینئر سٹیزنس کے بھی ساتھ تھے, ہم نے ایک تھیٹر بیسڈ ایکٹیویٹی کی جس میں ان کی ایکسائٹمنٹ ابھر کر سامنے آئی جس سے وہ واقف نہیں تھے. تو اٹس آلویز آئی اوپننگ فار می کہ کس طرح سے انسان کے اندر جو اتنا کچھ ڈھکا چھپا ہے, اور ان احساسات کو وہ ہمیشہ شاید کوئی نام نہیں دے پاتا, اس کو کلیئر لیبل نہیں دے پاتا کہ یہ اداسی ہے, یہ خوشی ہے. ہمارا لاشعور اتنا سمپل نہیں ہے اندر سے. سو تھیٹر چونکہ امبوڈیڈ میتھڈولوجی ہے, یعنی کہ جسم کے ذریعے سے احساس کو ابھار کر سامنے لاتا ہے, تو ہمارے جسم, کیونکہ 95% آف کمیونیکیشن از باڈی لینگویج, مگر اس باڈی لینگویج کے نیچے تہ میں کیا کیا چھپا ہے, کیا کیا گردش کر رہا ہے, کیا کیا فلو کر رہا ہے, وہ تھیٹر کی ووکیبلری سے اور امپرووائزیشن تھیٹر کے میتھڈ سے ابھر کر سامنے آتا ہے. تو وہ ورک شاپ سیٹنگ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوتی ہے, تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بھی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ورک شاپ کے پارٹیسپینٹس پھر ایک دوسرے سے قریب ہو جاتے ہیں, جہاں ہم اپنی ذات کو انڈیویجولی سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں, تنہا ہیں, اور اپنی ہی ایک گردش میں مسئلہ یہ نا کہ آپ گھومتے نے کہا کہ جب آڈینس چوائس ہوتی ہے, کہ جب آڈینس کی مرضی کے مطابق آپ وہ کریکٹر سڈن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں, پھر اس کی امپرووائزیشن ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ریلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے, آپ کو دوسروں کے بارے میں کتنا پتہ ہے, یعنی ان کے احساسات کیا ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, آپ نے اس طریقے سے اگر پلے کرنا ہے تو یہ بہت ایک زبردست ایکٹیو مائنڈ کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہے بہت آئی کیو بھی چاہیے, اور اس سے آپ بہت زیادہ پریزنٹیبل بھی ہو جاتے ہیں. مطلب اگر آپ اپنے لفظوں میں بہت ساری چیزیں بیان نہیں کر پا رہے ہیں تو فیلنگز کے تھرو یا اس جیسچر کے تھرو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. اور وہ صرف آپ کے اپنے خیالات نہیں ہوتے, آپ کے ساتھی جو ہیں ان کے خیالات سے ایک بندھن بنتا ہے, اور اس سے ایک نئی چیز کریٹ ہوتی ہے. سو دیٹ از دا پروسیس آف ڈسکوری جو کہ لوگوں کو جوڑتا ہے, اینڈ اٹ بیکمز پلے فل. آپ کھیل رہے ہوتے ہیں, آپ ان نون کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, مل کر اس میں کھیل رہے ہوتے ہیں, and that brings people together. اور یہ میرے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, ایون کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہوئے, امپرووائزیشن تھیٹر کو استعمال کرتے ہوئے. صحیح. اچھا فاطمہ, آپ بتائیے کہ آپ کیا میسج لوگوں کو دینا چاہیں گی, جو کچھ بھی یہ فاطمہ کی جو بک ہے یہ ہے ریفلیکشن, اور یہ انہوں نے جو ہے بک لکھی ہے, اب ریفلیکشن 2 بھی آپ لانے کا سوچ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ, based on what I received from the management of Darul Sukoon, so I think by year end will be a good time for me to compile all of that. میسج میرا یہ ہے کہ دیکھیں, زندگی کے چاہے ہم کسی بھی فیز میں ہوں, آپ کی زندگی کے جو بیسکس ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا 5 ایلیمنٹس آف لائف, اسی طرح آپ کی فیلنگس جو ہے نا وہ کچھ بیسک پلرس کے اوپر ڈیولپ ہوتی ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف سپورٹ سسٹم, امپورٹنس آف سیٹنگ باؤنڈریز ان ریلیشن شپس. یہ وہ تمام ایریاز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بڑے بلرڈ ہیں, ان کے اوپر ہم کم کام کرتے ہیں. ریگریٹس کے اوپر, موونگ آن, اور سب سے بڑی بات ہے ایکسیپٹنس. آپ اپنی لائف کی کسی بھی اسٹیج میں, ہماری نا زندگی کی جو مجھے لگتا ہے کہ جو ہم ان اسٹیٹ آف کنفیوژن, ایگزائٹی یا کرائسس کی سچویشن میں تب جاتے ہیں جب ہماری لائف سے پرپز ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میسج میرا لوگوں کے لیے یہ ہے, جیسے مجھے عموماً, کیونکہ آئی ایم بیسکلی این انجینئر بائی پروفیشن, ٹھیک ہے, کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا سا کام کیا, بٹ ڈرو می ٹو رائٹ بڑا ڈفرینٹ ڈومین تھا. تو اس کی وجہ یہ کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سوچا کہ ایک قرآن شریف کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا. اب جب میں نے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا اس آیت کو, تو یہ تھا کہ دیکھیں وی کم ود اے سوشل رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے, ہمیں ہر انسان کے اندر, جیسے منیر نے بھی ذکر کیا, پیپل آر گڈ ود ایکسپریشن, سم پیپل آر گڈ ود ورڈس, کچھ بہت اچھا بولتے ہیں. تو میں نے اپنے اندر جھانکا اور میں نے سوچا کہ یار وٹ آئی کین ڈو, اپنے رول سے, اپنی ذات سے بڑھ کے, ایز اے مدر, ایز اے وائف, ایز اے پروفیشنل کیا کر سکتی ہوں. تو میں نے یہ سوچا کہ میں لکھ سکتی ہوں,
بالکل وہ احساسات آپ لکھ سکتی ہیں, تحریر کر سکتی ہیں, دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں, دوسروں کو اویئرنیس دے سکتی ہیں, دوسروں کو یہ بتا سکتی ہیں کہ بھائی زندگی جینے کا ایک طریقہ یہ ہے, ایک موٹیو جو ہے یہ بھی ہے. سینئر سٹیزنز ہیں, ان کے خیالات ہیں یا دوسروں کے جو بھی جذبات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یا ان کو کس طریقے سے آپ جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں, دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں, کسی کی مدد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا جذبہ ہے. بہت شکریہ فاطمہ, بہت شکریہ منیب, آپ ہمارے شو میں. جی جی چلیے جی, شو میں یہاں وقت ایک بریک کا, ہیڈ لائنز بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر کریں گے ڈھیر ساری باتیں, ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. تو اب خوش آمدید اس سیگمنٹ میں جو ہم سب کو پسند ہے, آپ کو پسند ہے, مجھے پسند ہے, کیونکہ اس میں ہم بیوٹی کی بات کرتے ہیں, اسکن کیئر کی بات کرتے ہیں, موٹاپے کو کیسے دور بھگایا جائے یہ بات کرتے ہیں. تو بھائی موٹاپا کیسے دور بھگایا جائے اور وزن کم کرنے کا جو گھریلو ٹوٹکا ہے وہ کیا ہے, وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ اس مشروب کو بآسانی بنا سکتے ہیں, جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے 1/4 چھوٹا چمچ کالی مرچ لینی ہے, 2 بڑے چمچ لیموں کا رس لینا ہے, پھر 1 بڑا چمچ شہد لینا ہے. اب یہ ہو گئے جی کالی مرچ, پھر لیموں کا رس اور شہد. ان تمام اجزاء کو نیم گرم پانی میں ملا کر اچھی طرح مکس کریں اور پھر صبح کے وقت آپ ان کو پی لیں, اور پھر کچھ دنوں تک استعمال کرنے سے جو آپ کا موٹاپا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس سے جو آپ کا وزن ہے وہ کم ہو جائے گا, اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنے اندر چینج فیل کریں گے. ویلکم بیک. آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ موضوع بہت کامن بھی ہے, لیکن لوگوں کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں, مختلف لوگوں کو دکھا رہے ہیں, لیکن مسئلہ سالو نہیں ہو رہا. اچھا, یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت ساری خواتین, بہت سارے مرد حضرات جو ہے وہ یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کندھوں میں درد ہے, ان کے کندھے بھاری ہو رہے ہیں, اسٹفنس ہے, سر بھاری ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے سر پہ کسی نے کچھ پکڑا ہوا ہے, کچھ رکھا ہوا ہے, کوئی چیز جو ہے ان کو پریشان کر رہی ہے, انزائٹی ہے, کوئی ڈپریشن ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پہ یا تو کسی نے کچھ کرا دیا یا پھر کسی پہ نا کوئی جنات کا سایہ ہو گیا. اچھا, اگر سر درد ہے, مستقل سر درد ہے, اگر کسی کو ہاتھ پیروں میں اسٹفنس محسوس ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا آپ کے کندھے میں درد رہتا ہے, او ہو لگتا ہے آپ کے اوپر کسی کا سایہ ہوگا, کہیں سے گزر ہو گیا ہوگا, کہیں سے ایسا کچھ ہو گیا ہوگا. لیکن اس کی ایکچوئل میں حقیقت کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے مفتی شریار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر منیر اختر خٹک صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ہربلسٹ بھی ہیں. سب سے پہلے ان دونوں کو شو میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مفتی صاحب بہت شکریہ شو میں آنے کے لیے. مفتی صاحب, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نا کہ مطلب یہ ہر کسی کے دل کے قریب ہے, اور یہ ہر گھر میں روزانہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ میرے تو کندھوں میں درد ہے, میرے تو گردن میں درد ہے, اور میری تو گردن ایسے مڑ جاتی ہے, اور مغرب کے بعد تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ہاتھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے, پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ ذرا بتائیے اس کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں جی, جادو سے تو انکار نہیں ہے جی, اسی طرح جنات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ان سب کو قرآن مجید سیکنڈ کرتا ہے کہ ہاں جی جادو بھی ہوتا ہے, ایک علم ہے, ایک غلط علم ہے لیکن ہے. اچھا, جنات بھی بالکل اپنا ایگزسٹنس رکھتے ہیں, کبھی کبھی اپنا ایگزسٹنس دکھاتے بھی ہیں, اپنا وجود ثابت کرتے ہیں کچھ حرکتیں کر کے. لیکن جو ہمارا من حیث القوم جو ہمارا معاشرہ ہے نا وہ اصل میں اللہ سے ہو گیا دور. میں بالکل بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اللہ سے دور, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور, اور یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے کہ نبی سے دور کر دو گے نا تو یہ آٹومیٹکلی اللہ سے دور ہو جائیں گے, کیونکہ نبی سے دور, نبی نہیں تو بتایا اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. صحیح. اچھا, اب رسول اللہ علیہ السلام نے ہماری کسی بھی معاملے میں تشنگی نہیں چھوڑی, ہر جگہ اللہ کے عطا سے, اللہ کی ہدایت کے مطابق ہر مسئلے کا حل بتایا ہے. کیا ہمیں گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں بتائی, ہمیں سونے سے پہلے کی دعا نہیں بتائی, ہمیں بیت الخلاء واش روم میں جانے کی دعا نہیں بتائی, کھانے سے پہلے کا نہیں بتایا کیا پڑھنا چاہیے, کھانے کے بعد شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. یعنی کون سا ایسا, ایون کہ یعنی کوئی شخص شادی کر کے اپنی زوجہ کے پاس جاتا ہے تب کی بھی دعا بتا دی کہ اس وقت بھی تم نے شیطان سے بچنا ہے. ہر جگہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بھائی شیطان سے بچنا ہے. شیطان کیا ہے؟ شیطان وہ نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. ایک بات یہ بالکل واضح سمجھ لیں, شیطان کوئی تھرڈ الگ سے جینڈر نہیں ہے. صحیح.
ایک انسان اللہ نے بنائے ہیں اور ایک شیاطین بنائے ہیں. یہ دو مخلوقات ایسی ہیں انہیں ثقلین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جنات اور انسان, ان دونوں سے ہی قیامت کے دن سوال جواب ہوگا. جن نے جس کا نام ابلیس ہے, اسرائیل جو بھی اس نے مختلف, عزازیل تھا, کہیں پہ عابد نام تھا, کہیں پہ اس کا ساجد نام تھا, مختلف آسمانوں پر اس کے مختلف نام تھے. لیکن اس نے جب تکبر کیا اور اللہ سے جب یہ راندہ درگاہ ہوا, اس نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا, یا اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. اب وہ اپنا وعدہ تو پورا کر رہا ہے اپنے رب سے, جبکہ ہم نے بھی عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے. اللہ نے پوچھا تھا کون ہوں میں, انا الحق, یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی. قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا, بے شک یا اللہ تو ہمارا رب ہے. تو رب کی عبادت کی جاتی ہے. صحیح. ہم نے جب عبادت چھوڑی, کیوں چھوڑی؟ اب سارے کا سارا بلیم آپ شیطان پہ نہیں ڈال سکتے. یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں, کل قیامت کے دن بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا نا, تو اللہ کہے گا تو نے گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تھوڑی کیا ہے, ڈینائی کرے گا, یہ تو مجھ سے تو شیطان نے کروایا. اللہ شیطان کو پیش کرے گا, تو نے کروایا یا اللہ تو نے مجھے, وہ پھر اب وہ کیا جواب دے گا؟ یہ رسول اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں, سارا حدیثوں میں موجود ہے یہ سب. سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم, وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اتنی طاقت تو دی ہی نہیں تھی, میں نے تجھ سے مہلت مانگی تھی قیامت کے دن تک ان کو بہکانے کی, میں نے تو صرف بہکایا تھا, میں نے اس کو پن کیا تھا, کان میں کہا تھا یار یہ کر لے, وہ دیکھ لے, جس کا تو نے منع کیا تھا یہ چھپ چھپ کے وہی دیکھتا تھا, وہ کر لے, وہ حرام کھا لے. مطلب میں نے صرف اس کو بہکایا تھا, اختیار تو اس کے پاس تھا, بندے کے پاس. تو پتا چلا کہ شیطان سے بہکاتا ہے, وہ جو ہمیں گناہ کی طرف بلاتا ہے اس گناہ کو ایگزیکیوٹ کرنا, کمٹ کرنا, وہ تو ہمارے اختیار میں ہے. بالکل. تو ہمیں تو اس کو بچنا چاہیے. تو یاد رکھیے شیطان اپنا کام کر رہا ہے, وہ صرف بیکار ہے. بیکار ہے. ہم اس کے بہکاوے میں کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ اللہ سے دوری, اس کے رسول سے دوری. اب ہم یہ کہیں گے جی یار سچی بتاؤں میں آپ کو, شیطان کے پاس بھی اتنا ویلا وقت نہیں ہے, جنات کے پاس بھی اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ ہم جیسے انسانوں, نکمے انسانوں, کسی کام کے نہیں ہیں ہم, نہ ہم نے اللہ رسول کے ہو کے دے رہے ہیں, نہ شیطان کے ہو کے دے رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا, یہ ہو گیا. ارے نہیں بھائی, اپنا لائف اسٹائل تو دیکھو. صحیح. ہماری خواتین بھی لائف اسٹائل دیکھیں. جب ہم اللہ سے بانڈنگ ہماری کمزور ہو جاتی ہے تو ہمیں پھر اس قسم کے وسوسے, یہ بھی شیطان کی طرف سے, یہ وسوسے ہمیں ڈالتے ہیں. اب کہنا کہ جی گردن میں درد ہو گیا, مجھے شام کو یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, تو بھائی یہ ہر وقت جنات, سر بھاری رہتا ہے. جی بالکل. یہ ہر وقت جنات نہیں ہوتے. آپ کو میں بالکل اس چینل کے ذریعے لائیو بتا رہا ہوں, میں نے کئی خواتین اور مردوں کے سو کالڈ جنات ایک ڈاکٹر سے اتروائے. اچھا. یہ میرے برابر میں بیٹھے ڈاکٹر منیر, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے ایسے ایسے جنات نکالے جو شاید میں بھی نہیں نکال سکتا تھا. ڈاکٹر منیر صاحب کیسے نکالے آپ نے لوگوں کے جنات, ذرا یہ بتائیں. بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ لوگوں کی دعوت کا, اور ماشاءاللہ ساری باتیں علامہ صاحب نے فرما دی ہیں اور بالکل صحیح فرمایا ہے. ہمارے پاس ڈیلی کے جو ہے اس طریقے سے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں اسٹفنس ہے, اچھا ہاتھ سن ہو رہے ہیں, سر میں درد ہو رہا ہے, کندھے بھاری ہو رہے ہیں اور نیند نہیں آ رہی ہے. اچھا آج کل جو سب سے بڑی وجہ آ رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات میں سوتے ہیں, آنکھیں بند ہیں لیکن دماغ جاگ رہا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. اچھا اس کا زیادہ تر 70-75% جو مسئلہ ہے وہ سروائیکل اسپونڈلائسس کے ذریعے آتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب لوگوں کو صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں ملتی, کیونکہ علاج بہت آسان ہے, ہر چیز کا اللہ پاک نے علاج رکھا ہے, لیکن اس کی تشخیص کیا ہے. ٹھیک ہے, تشخیص ہو جائے گی, آپ کو بیس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ آ کہاں سے رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جب آپ کو تشخیص ہو جائے گی, مسئلے کا پتہ چل جائے گا, تو اس کا علاج اللہ پاک نے دیا ہوا ہے. صحیح. تو الحمدللہ اس کے بعد پھر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے, اچھا اس کی آج کل جو سب سے بڑی وجہ ہے, آج کل جو جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں آپس میں ہسبینڈ وائف کی, ان کی زیادہ تر یہ مسئلے خواتین میں آتے ہیں. ان کی بھی غلطی نہیں ہے خواتین کی, وہ خدا نخواستہ ایسے نہیں ہے کہ شوہر سے لڑائیاں کر رہے ہیں ہر وقت, ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ان کو سروائیکل کا ایشو ہوتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو مسئلہ کیا ہے. صحیح. نہ کسی پراپر اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وہ ڈائگنوز کر کے بتائیں کہ بھائی آپ کا مسئلہ جو ہے سروائیکل سے آ رہا ہے. سروائیکل. ٹھیک ہے,
کیونکہ اگر ڈائگنوز ہو جائے گا تو اس میں ساری پتہ چل جائیں گی چیزیں کہ آپ کو اسٹیفنس بھی اسی وجہ سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کی بیماری کا ڈائگنوز ہونا, صحیح جانچ ہونا نا بڑا ضروری ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ علاج کس طریقے سے کیا جائے اور علاج کس طریقے سے ہوگا. ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, کون بات کرے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام. صبح کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. بھائی دیکھیں, جس دن شہریار بھائی آتے ہیں تو مجھے تو بہت کچھ سیکھنے, ہمارے استادوں کی جگہ ہیں, طویل عرصے سے میں نے دیکھ رہا ہوں, پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت کھل کے بات کرتے ہیں اور بڑی اوتھینٹک بات کرتے ہیں. اور ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام ہو. دیکھیں شہریار بھائی سے میرا ایک سوال ہے. شہریار بھائی ابھی جنازہ اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, پہلے بھی ہو رہی تھی. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ جاتے ہیں جن لوگوں کے پاس اور اپنا عقیدہ بھی خراب کر لیتے ہیں. کہ ایک چکر چل رہا ہے نا وہ موکلات کا, اب وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ اس پہ اتنا ٹرسٹ کرنے لگے کہ میں گاڑیوں کا بزنس کرتا ہوں, تو ایک صاحب کی فائل کھو گئی گاڑی کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے, تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار میں نے بڑا میں نے کوشش کی, نہیں ملی فائل. انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ایک بندے کے پاس ملا, اس نے کہا کہ میں موکلوں کو بھیج رہا ہوں اور وہاں شاید وہ تلاش کر لیں. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. میں نے کہا یار اتنے سارے موکل فارغ پھر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے موکل ہیں, تو پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے. یہی میرا سوال ہے, بس یہی میرا سوال. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. وہ سب سے پہلے تو آپ کی بہت تعریف کر رہے تھے, اور سیکنڈ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک بندے کی فائل کھو گئی, تو وہاں پہ جو بھی حالات اور واقعات تھے تو اس پر اس بندے نے کہا کہ میں موکل کے ذریعے فائل ڈھونڈواؤں گا. تو موکل کے ذریعے فائل ڈھونڈوا رہے تھے, تو ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں اس کا رسول اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان حل بتایا ہے. کبھی کوئی چیز گم ہو جائے, سب سے پہلے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ایک ساتھ ہی ایک اور دعا پڑھ لے, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, انا للہ, اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں, تیرے پاس ہی واپس آنے والے ہیں. اے اللہ جو میرا بھی نقصان ہوا ہے, اب کچھ بھی ہوا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی چیز کھو گئی ہے, کوئی اچانک حادثہ ہو گیا, کچھ بھی, یہ کسی بھی نقصان کے وقت پڑی جا سکتی ہے. اے اللہ میرا یہ جو نقصان ہوا ہے تو مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. اور یقین کے ساتھ انا للہ کے ساتھ یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ ڈھونڈیں, آپ کو مل جائے گا. آپ کو کسی موکل کی ضرورت نہیں ہے. موکل آج کل بہت پیسے لینے لگ گئے ہیں بھائی, ان کے ریٹ بڑھ گئے. تو بس یہ دعا پڑھ لیں تو آپ کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ پھر آپ میں ڈاکٹر صاحب نے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ ڈاکٹروں کو چاہیے صحیح ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ اس کو اچھا ڈائگنوز کریں اور اس کا جو علاج کریں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, کوئی میری بات کو پرسنل نہ لے, میں اجتماعی طور پر معاشرتی طور پر بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر لوگ ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ فوراً اس کو آرام آ جائے. صحیح, بالکل, اور ایسے اس کو وہ آتے رہیں ہمارے پاس. ہاں آپ بالکل سوال تھرو کر دیں, پھر آپ کے جو سوال کا جواب ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بریک کے بعد پھر ان سے اس سوال کا جواب حاصل کریں گے. یہاں وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے کہ ہماری جو عام لائف ہے وہ روٹین ہماری اتنی ہیلدی نہیں ہوتی, اور ہم بہت سارے بہانے بناتے ہیں اور بہت سارے ایسے مسئلے جو ہیں وہ میڈیسن سے نکال کر نا ہم چلے جاتے ہیں کہ جنات ہیں, سایہ ہے, اور پھر وہ کمپلیکیشنز بڑھتی جاتی ہیں اور وہ خواتین کی طبیعت ٹھیک ہوتی نہیں ہے. مفتی صاحب آپ نے کویشچن پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے. حالانکہ یہ سوال سب سے بنتا ہے, علماء سے بھی بنتا ہے, وکیلوں سے بھی بنتا ہے, جوڈیشری سے بھی بنتا ہے. میں ڈاکٹر چونکہ ہے, میں نے آج یہ ہاتھ میں آیا تو میں پوچھ لوں کہ بھائی بتائیں ڈاکٹر کیوں نہیں پہلی دفعہ میں صحیح ڈائگنوز کرتے آپ لوگ؟ جی ہاں بالکل. آپ لوگ سمجھا, میں آپ کو پرسنلی کہہ رہا ہوں, سب لوگ. جی بالکل. اصل میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈائگنوز ہر بندہ کر سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آگے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ایکسپیرینس کتنا ہے اس چیز کا. اب میں الحمدللہ باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, فلپین, تھائی لینڈ وغیرہ میں, تو ہم پریکٹس کر چکے ہیں. تو وہاں پر میڈیسن سے زیادہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں, آپ پیشنٹ کو سیٹسفائی کریں, وہ جو مطمئن کر لیں گے آپ ان کو, وہ میڈیسن سے پہلے ہی 50% ٹھیک ہو جائیں گے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں, ہم بغیر ایکس رے کے, ایم آر آئی کے, بغیر رپورٹس کے الحمدللہ اتنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے سیپٹمز میں کہ ان کو ایشو کیا ہے. ابھی رات میں ایک پیشنٹ آیا ہمارے پاس, تو علامہ مفتی صاحب بھی گئے اس کے, تو ان کو وہ لے کے آئے شکایت گھٹنے کی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, میں نے ان کا گھٹنا چیک کیا, ایک سے دیکھے, تو میں نے بولا آپ احتیاطاً جو ہے کمر کا کروا لیجیے گا. ہاں تو ان کا مسئلہ میں نے ڈائگنوز کر لیا تھا رات کو ہی. صحیح. وہ رات کو صبح انہوں نے رپورٹ بھیجی تو ان کا مسئلہ واقعی میں کمر سے آ رہا تھا. کمر سے, اور وہ گھٹنا لے کے بیٹھے تھے. اگر اس کے ہم گھٹنے کا جتنا بھی ہم ٹریٹمنٹ کر لیتے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, کیونکہ بیس جو ہے اس کی وہ کمر سے آ رہی ہے.
صحیح مثال کے طور پہ اگر آپ کو میں ایک نارمل سی مثال دوں، ایک گاڑی ہے، جی اگر اس کے آپ ٹائر نہیں بھی ڈلوا دیں گے، انجن ہی خراب ہے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ بالکل پاسبل نہیں ہے. تو ڈائگنوز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈائگنوز کر سکیں. ڈائگنوز ہو جائے گا، علاج اس کا بہت آسان ہے. علاج بہت آسان ہے. اچھا ڈاکٹر منیر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائگنوز، اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ہاں جو عام عوام ہے، جب وہ کسی ایسے پڑھے لکھے یا کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں جو FCPS ہیں یا پھر وہ جو ہے مطلب ایکسپرٹ ہیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے جب آپ کا ہسٹری پوچھتے ہیں، آپ سے ہسٹری پوچھنے کے بعد وہ پوچھتے ہیں، آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہے، کیا نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو جب ٹیسٹ سجیسٹ کرتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا، ہم تو دوائی لینے گئے تھے، ڈاکٹر نے اتنے زیادہ ٹیسٹ لکھ دیے، ہم نے تو یہ بات بتائی تھی. اصل میں ہماری جو عوام ہے نا، اس کو بھی بس ایسا چاہیے کہ جی وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو ڈاکٹر ان کو بس دوائیں دے دیں، اور جو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کے دے دے تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا، یہ کس بات کا ڈاکٹر ہے جو اتنے ٹیسٹ لکھ رہا ہے، اور یہ کس بات کا ڈاکٹر ہے جس کو ڈائگنوز نہیں کرنا آ رہا. ہمارے جو گلی کے کونے پہ فلانا بیٹھتا ہے نا، وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تو دیکھیں ایک دوائی دیتا ہے اور جو ہے درد ختم ہو جاتا ہے. ہاں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، ٹیمپریری پین ریلیف ہوتا ہے آپ کو. لیکن ایکچوئل میں جو اچھے ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو جب ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں نا، تو وہ ٹیسٹ بھی انہی کو پتا ہوتے ہیں کہ آپ کی اس بیماری میں ٹیسٹ کون سا ہوگا. کیونکہ یوزولی جو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس طرح کے ڈاکٹرز ہیں جو پہلے وزٹ میں آپ کو ڈائگنوز نہیں کرتے، دوسرے وزٹ میں ڈائگنوز نہیں کرتے، اور پھر جب آپ کی کنڈیشن خراب ہوتی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں، اسپیشلسٹ کو میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، وہاں دکھا دیں. تو سم ٹائمز جو ڈاکٹرز ہیں یا سم ٹائمز جو ہمارے عوام ہے نا، وہ بھی اس کمپلیکیشن میں آ جاتے ہیں، اور ان کو بھی بس سیدھا اور آسان راستہ چاہیے. اب آپ نے کہا نا کہ ان کے گھٹنے میں پین تھا، تو میں نے ان کو کمر کے لیے کہا کہ آپ اس کا ایکس رے کرا لیں، اس کا آپ انویسٹیگیٹ کر لیں کہ کیا پرابلم ہے آپ کے بیک بون میں. یہی بات اب چلے انہوں نے جا کے کروا لیا، نو ایشوز. لیکن یہی کوئی اور بندہ ہوتا نا، وہ کہتا کہ نہیں جی دیکھیں میرے تو گھٹنے میں پین تھا، یہ کیسے ڈاکٹر ہیں کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ کمر کا ایکس رے لکھ دیا اینڈ آل دیٹ. چلے جی، ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کون بات کرے، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم صبا، کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیے. جی صبا، میرے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں پاؤں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے جی، اور اس کا کیا اسپیسیفک ریزن ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا یہ کوشچن ہے دونوں پاؤں کے اوپر. اور دوسرا یہ کالے تلوں کا تیل ہوتا ہے، وہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی کڈنی ایشو ہو تو اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے، کوئی اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے؟ کس چیز کا تیل کہہ رہی ہیں؟ کالے تلوں کا تیل. اچھا، کالے تلوں کا تیل، ٹھیک ہے جی. چلیں اوکے، آپ کے دونوں کوسچنز آ گئے. ڈاکٹر صاحب وہ پوچھ رہی ہیں کہ سویلنگ اگر آ جائے پاؤں کے اوپر، اور کالے تلوں کا تیل جو ہے وہ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو جتنے نسخے گھر میں بنتے ہیں میں تو اس کو پروموٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایک ایکسپرٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ایک چیز آپ زیادہ مقدار میں لیں گی تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بہترین حل ہے ایک تو زیتون کا، نارملی اگر آپ نے مساج کرنا ہے تو پیور زیتون کا آئل لیں، اس سے مساج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے اس کے ایکسرسائزز وغیرہ کی طرف آ جائیں بنسبت اس کے کہ آپ کسی آئل کو مکس کر کے کوئی ٹوٹکا وغیرہ بنا رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں مقدار کتنی ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کی اسکن کو بھی ریشز ہو سکتے ہیں، الرجی کر سکتا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی اس میں معنی رکھتی ہے. تو اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور سمپل اگر آپ نے آئل سے مساج کرنا بھی ہے تو آپ نے صرف جو ہے زیتون کا آئل یوز کریں، زیتون کا آئل یوز کریں. اچھا، لیکن بہت سارے لوگوں کے مختلف متس ہوتے ہیں. کچھ کہتے نہیں ہمیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اور ہم تو یوز کرتے ہیں. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ جو ہوم ریمیڈیز کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ. اب مثال کے طور پہ ایک ٹیبلٹ ہے، اگر آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا میرے ہو رہا ہے یا علامہ صاحب کے ہو رہا ہے، تو ایک ہی ٹیبلٹ آپ کو ہو سکتا ہے وہ ٹیبلٹ اثر کر جائے، مفتی صاحب کو نہ ہو اثر، مجھے نہ ہو، ہمیں کسی اور میڈیسن سے آرام ہے. تو ہیومن باڈی ہر چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو سب کا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے. اچھا، ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں جو آپ نے جیسے بات کی کہ اس کو آپ کیسے سیٹسفائی کرتے ہیں، مطلب آپ ٹیسٹ لکھ کے دے دیں گے تو اتنے سوال کیسے کرے گا کہ گھٹنے کے لیے آیا تھا میں تو آپ کمر کا کیوں کر رہے ہیں ٹریٹمنٹ میرا، تو میں ان کو کلیئرلی سیٹسفائی کرتا ہوں. اچھا، اس میں سب سے جو بہترین حل ہے وہ آپ پیشنٹ کی اس کو سمجھتے ہیں سائیکولوجی کے، پیشنٹ کیا چاہ رہا ہے، آپ اس کے انداز میں پیشنٹ کا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پیشنٹ علاج کرانے میں سیریس ہے یا نہیں ہے، اور اس کو کنونس کیسے کرنا ہے. کیونکہ ہمارے پاس جب آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں اور میڈیسن بعد میں اثر کرتی ہے، ہماری باتیں پہلے اثر کر جاتی ہیں. تو وہ علاج جو ہے 50% آپ کی باتوں سے ہو جاتا ہے.
बातों से हो क्योंकि पेशेंट सेटिस्फाई होगा तो वो ठीक होगा आपसे, अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो मसला ठीक ये भी ना, नहीं आप होगा। कितना भी डायग्नोस कर दें, अगर पेशेंट फीलिंग ही नहीं है, वो घर पे वो सारी चीज़ें ट्रीटमेंट अप्लाई ही नहीं कर रहा, तो फिर वो जाहिर सी बात है आपका वो डायग्नोस करना भी बेकार जाता है, आपका ट्रीटमेंट करना भी बेकार जाता है, क्योंकि पेशेंट फिर क्या करता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, कहते हैं ये तो मुझे ये क्या क्या मैं क्या आपको बताऊं, मेरा इनका एक्सपीरियंस पहला बड़ा ख़राब था। अच्छा मेरा हुआ ट्विस्ट घुटना। हाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। मेरा अचानक मैं किसी वजह से एकदम मैं मुड़ा, मेरा घुटना ट्विस्ट हुआ, मैं गिर गया, तकलीफ बेतहाशा। और ये कोविड के दिनों की बात बता रहा हूँ, लॉकडाउन लगा हुआ था और अब हल्का हो गया था लॉकडाउन। अच्छा, सही। खैर जी, अब कहीं आना जाना इतना था नहीं, एक हॉस्पिटल गए, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा जी ठीक है आपका 7 लाख रुपए होगा, आप माशाल्लाह अच्छे मुफ्ती साहब हैं, आप 6.5 लाख रुपए दे दीजिएगा, हम आपका काम कर, मेरे 50,000। खैर जी, मैंने कहा चलो यार घर चलो, हम इतना भारत। मुझे उन दिनों में चंद हफ्ते पहले ही मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। मैंने कहा चलो यार चेक करते हैं, बहुत सारी बातें की इन्होंने, पूछा, मैंने फ़ोन किया इनको, इन्होंने माशाल्लाह मुझे बहरहाल देख लिया, खुद आए, मेरे ऑफिस आए, मैं जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा, इन्होंने आगे मेरा चेक किया, बोला कुछ करके आप मेरे वहाँ आ जाए। अब घुटना मेरा खराब है, मुझसे चला नहीं जा रहा, इन्होंने मुझे लिटाया, मेरी पिंडली के 6 दिन तक इन्होंने मसाज करके कोई पट्टी बांधी है। अच्छा, कहाँ डॉक्टर कह रहे तुम्हारा नी कैप चेंज होगा, नी कैप टूट गया तुम्हारा और तुम्हारी सर्जरी लाजमी है, इसके बगैर तुम सही नहीं होगे। और ये मेरी पिंडली के 6 दिन तक इन्होंने मसाज करके वो किया। 7वें दिन इन्होंने मुझे यहाँ पर वो लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब ये मेरे मसाज कर रहे थे तो मेरी आंसू और चीखें निकल रही थी, इतना। मैं कहा डॉक्टर साहब इधर दर्द है घुटने में, ये पिंडली को क्या कर रहे हो? कह रहे बस मुफ्ती साहब आप आराम से लेटे हैं, आप सही हो जाएंगे। 7वें दिन मैं खुद गाड़ी चला के डॉक्टर साहब के पास खुद गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज 5 साल हो गए, मैं आपके सामने चल फिर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मतलब ये कि वही बात आ जाती है कि जो सही डायग्नोस करता है ना, तो लोगों को भी, आम जो हमारी अवाम है ना, उसको अपनी डॉक्टरी नहीं जाननी चाहिए। डॉक्टर डॉक्टर होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि डॉक्टर ढूंढें अच्छा, कौन सा डॉक्टर है, उसकी थोड़ी प्रोफाइल देख लें, उसके व्यूज़, आजकल तो सोशल मीडिया है। बहरहाल वो बात के जी, हम आज के दौर में हर बात को जो जादू जिन्नात पे ले जाते हैं, ये रवैया चेंज होना चाहिए। इन रवैयों की वजह से जाली डॉक्टर, जाली प्रोफेसर, जाली आमिल, ये सब प्रोमोट हुए और मादरत के साथ खवातीन ने प्रोमोट किए। वो जा जाके सारी बातें खुद बता देती हैं। जी मेरी सास ने किया होगा और यूँ होगा, वो पहचान जाते। ये बहुत जबरदस्त साइकेट्रिस्ट होते हैं, जितने बाबे होते हैं ना, सारे नहीं, अच्छे बाबे भी हैं, अच्छे लोग भी, बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास वाकई फिरासत है, देख के पता चल जाता है उनको कि इसको क्या प्रॉब्लम है, और वो उसी हिसाब से उसकी कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, हुज़ूर की हदीस है कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक कलाम करो। तो बस वो उसी के मुताबिक उससे बात करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब, अल्लाह देता है, शिफा तो अल्लाह देता है, वो वसीला बन जाते हैं। बट मेजॉरिटी हमारे यहाँ 2 नंबर लोगों की है। अल्लाह ताला उनसे बचाए। मैं सबको कहूँगा अल्लाह उसके रसूल से नाता जोड़ें, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करें। रात दी आराम को, दिन दिया काम को। बस रात को सोएं, वो डॉक्टर साहब ने जो कहा सोएं तो जगह में ना सोएं, सोए हुए सोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रूटीन अपनी कैसे हेल्दी रख सकते हैं लोग, कि ये तमाम तो जो खुराफात जहन में आते हैं, और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये कैसे बेहतर हो सकती है? अच्छा, इसके मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि आंखें बंद है लेकिन दिमाग जाग रहा है, ठीक है, इसकी क्या वजह है? हाँ, ठीक है, जरा ये बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है, इंसोम्निया टाइप। हाँ, मतलब अगर किसी ने गिलास यहाँ रखा है तो यहाँ क्यों नहीं है, इस चीज़ पे भी लेडीज़ को गुस्सा आता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये उनकी गलती नहीं है, उनको सबसे पहले अपने सर्वाइकल के मसले हल करने चाहिए। सर्वाइकल से ठीक होगा, इससे आपकी टेंशन भी बढ़ रही, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं आप, सर में भी दर्द हो रहा है, हाथों में स्टिफनेस, हाथों से चीज़ें गिर रही हैं आपकी, ताकत नहीं है, ये सारे मसले जो हैं आपके सर्वाइकल से आ रहे हैं। उसकी 2 स्टेप मैं आपको बता देता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, ताकि उनके लिए घर बैठे आसानी हो जाए। सिंपल 2 स्टेप्स हैं, उन्होंने वो करने हैं और इंशाअल्लाह उसी से उनको बहुत आराम आ जाएगा, उनकी नींद भी अच्छी हो जाएगी और घर में लड़ाइयाँ भी नहीं होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर हाथ रखने हैं माथे पर, और हेड को जो है आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है, ऐसे छोड़ना है, फिर इस तरीके से करना है, आगे की तरफ पुश करना है। ये आप 4 से 5 मरतबा कर सकती हैं सुबह, और इसी 4-5 मरतबा आप रात को कर सकती हैं। अच्छा, यही 2 हाथ आपने बैक पे लगाने हैं, हेड पे, और पीछे की तरफ पुश करना है आपने, ठीक है, छोड़ा, फिर आपने 10 सेकंड के लिए पीछे की तरफ पुश किया। इससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, इसी से आपका सर्वाइकल की भी बेहतरी आएगी। और एक और एक्सरसाइज है, जैसे हम सलाम पढ़ते हैं तो आपने
ایک طرف دیکھا رائٹ سائڈ پہ 10 سیکنڈ تک ہولڈ کیا ہے, پھر سامنے دیکھا ہے, پھر لیفٹ سائڈ پہ آپ نے 10 سیکنڈ تک ہولڈ کیا ہے, پھر چھوڑا ہے, پھر آپ نے اپر پوزیشن میں 10 سیکنڈ تک ہولڈ کرنا ہے, پھر اب نارمل پوزیشن پہ آ جانا ہے. تو یہ بھی آپ 10 ٹائمز کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ ڈاکٹر کے پاس نہ کسی عامل کے پاس. صحیح, بالکل. اور یہ جو بتایا نا ڈاکٹر صاحب نے, یہ بہت زبردست طریقہ بتایا ہے. اس سے آپ کی نیند بھی بہتر ہوگی, آپ کی انزائٹی ڈپریشن بھی دور ہوگا. اچھا, جو مینٹل ہیلتھ کے بارے میں سوال کر رہی تھی کہ لوگ اپنی ذہنی حالت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں, مفتی صاحب آپ بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ہیلدی روٹین ان کو رکھنی چاہیے کہ یہ سارے خیالات, یہ سارے دماغ میں یہ چیزیں نہ آئیں. چلے سروائکل کا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتی ہیں, لیکن اب کسی کو سروائکل نہیں بھی ہے تو اس کو نارمل بھی مسئلہ ہے نا, تو وہ کہے گا مجھ پہ کچھ ہو گیا, مجھ پہ جادو کروا دیا, اور میرے پہ کوئی چیز ہے, یہ ہے, وہ ہے. لوگ اس طرح کی باتیں خود ہی کرتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سوچنا نہیں چاہیے. آج کل جو زیادہ مسئلے آ رہے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے, وہ آپ سوچتے زیادہ ہیں, اوور تھنکنگ ہے. اگر آپ زیادہ سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ آپ کے مائنڈ میں حاوی ہو جاتی ہے, اور اس کو آپ ساتھ میں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کروایا ہو. اس میں دیکھیں, میں ایک تھوڑی سی بات ہیلتھ آپ کو بتا دوں. ایک تو آپ نے ڈائٹ پلان اچھا رکھنا ہے, لائف سٹائل آپ نے چینج کرنا ہے اپنا. جب تک آپ کا لائف سٹائل چینج نہیں ہوگا, آپ کی احتیاط پرہیز نہیں کریں گے کسی چیز سے, پوسچر اپنا ٹھیک نہیں رکھیں گے, تو آپ کی ہیلتھ بہتر نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر ڈاکٹر کی دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرنا چاہ رہا یا نہیں چاہ رہی اور میں ٹھیک بھی ہو جاؤں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو دونوں چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی ہیلتھ, ڈائٹ اور لائف سٹائل چینج کرنا ہے. اس کے ساتھ پھر 50% میڈیسن اثر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, 100% کوئی چیز اثر نہیں کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کچھ سوچ رہے ہیں, زیادہ سوچ رہے ہیں, آپ اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کر دیں. آپ وہ چیز کر لیں, سپورٹس میں چلے جائیں, جم کریں, ان چیزوں میں آپ اپنا ٹائم لگائیں جو چیز آپ کو پسند ہے, تو انشاءاللہ یہ سوچیں بھی آپ کو نہیں آئیں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچے بھی میں نہیں اس کا حل آئیں. بتا جی جی بالکل. طویل سجدے کریں. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے, اور آرکیولوجسٹ کہتے ہیں دی ارتھ ہیز دا ٹینڈنسی ٹو ایبزارب آل دی نیگیٹو انرجیز وچ آر فاؤنڈ ان یور ہیڈ. آپ اپنا فور ہیڈ یعنی پیشانی لگائیں زمین پہ, تو یہ ساری زمین آپ کی جو ہے ٹینشن جذب کر لیتی ہے. اسی لیے کہا کہ جب زوال کا وقت ہو, بالکل پیک پہ سورج ہوتا ہے, اس کے بعد جب زوال آتا ہے نا, تو اس وقت اس کی گریوٹی بہت تیز ہوتی ہے, اس وقت سورج اور زمین بالکل قریب ہوتے ہیں. اس وقت سجدہ نہ کرو, جب وقت ہو اس وقت سجدے کرو. انشاءاللہ العزیز طویل لمبے سجدے کرو. 3 بار سبحان اللہ ربی الاعلیٰ نہ کہو, بلکہ 7 بار 11 بار کہو. سجدے لمبے کرو, ایک تو اللہ کی قربت بھی ملے گی, دعا بھی اسی میں قبول ہوگی, اور یہ آپ کی جتنی انگزائٹی, ڈپریشن, نیگیٹو انرجیز ہیں سب زمین جذب کر لے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ساری نیگیٹو انرجیز جو ہے نا وہ اس طرح سے جذب کر لیتی ہے. اچھا, اس میں نماز جو ہے, 5 وقت کی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ لوگ بھی بہت ساری مصیبتوں پریشانیوں سے دور رہتے ہیں, کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے. آئی ایم سوری ٹو سے. اچھا, وہ نماز پڑھتے ہیں. بھائی میں تو اپنے سارے حساب کتاب ہی نماز میں کرتا ہوں. اب اللہ نے کہا ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے, نبی نے فرمایا اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو ایسے نماز پڑھو کہ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے. صحیح. ہم کہاں ایسی نماز پڑھتے ہیں, لیکن چلو حاضری لگا لیتے ہیں نا, ٹکرے مار لیتے ہیں. مارو, لمبی لمبی ٹکرے مار لو یار, لمبے سجدے کر لو. ان الصلاۃ تنہا, یہ ہے نا کہ تمہیں نماز جو ہے نا فحاشی سے, برائی سے روکتی ہے. ہم تو رک ہی نہیں رہے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب ہے میری نماز میں کمی ہے نا. اللہ تو غلط نہیں معاذ اللہ کہہ سکتا. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں نماز برائی سے, فحاشی سے روکتی ہے, اور میں نہیں رک رہا, اٹ مینز مائی نماز, if it is not preventing me from all this rubbish, it means there is a fault in my نماز. مجھے اپنی نماز صحیح کرنی پڑے گی. نماز سے پہلے اپنی طہارت دیکھنی پڑے گی. میرا وضو صحیح ہے, اس سے پہلے میرا غسل صحیح ہے, مجھے غسل کے فرائض پتہ ہیں. اب یہ نہیں پتا تو پھر اب ہم کیا کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں تو ہمیں چکر آتے ہیں, یہ گردن میں درد ہے, اور یا پھر جو ہے وہ ایسے موو کرتے ہیں تو چکر آتے ہیں. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے؟ اچھا, یہ بھی سروائکل کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بھی سروائکل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں ہماری سروائکل میں 7 ڈسکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو اس میں کوئی ڈسک جو ہے وہ ہاتھوں کو سرکولیٹ کر رہی ہوتی ہیں, کچھ اوپر ہیڈ میں جا رہی ہوتی ہیں. اب اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے, متلی ہوتی ہے.
الٹی. اگر کسی کو متلی ہو رہی ہے, دل خراب ہو رہا ہے, تو یہ بھی سروائکل کی بہت سارے علامت لوگ ہے. اس کو مائیگرین سے جوڑ دیتے ہیں. مائیگرین سے جوڑ دیتے ہیں ایگزیکٹلی, کہ آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو یہ مائیگرین ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں آپ 70-75% اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو سروائکل کی پرابلم ہو. اچھا, یہ کیسے, اس کی ٹریٹمنٹ کتنی لمبی ہوتی ہے, کیسے ٹھیک ہوتا ہے یہ سروائکل کا ایشو؟ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو جو ہے اگر الائنمنٹ ہم ڈسک میں دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو پہلے اس کی الائنمنٹ کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کیروپریکٹر کے ذریعے اس کی الائنمنٹ کرتے ہیں. اگر الائنمنٹ ٹھیک ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم ہربل بینڈیج تھیراپی کرتے ہیں اس کو. تو وہ ہمارا بہت پرانا علاج ہے, اور اس کو چائنیز بھی الحمدللہ وہاں کرتے ہیں, اور ہم بھی پاکستان میں کر رہے ہیں اس کو. تو اس سے کافی آرام آ جاتا ہے. اور ایکسرسائزز ضروری ہیں. بہت سارے لوگوں کی نا یہ اسپائنل کارڈ کی سائڈ سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہڈی ہماری ادھر سے ہلی ہوئی ہے, یہ ہمیں پرابلم ہے, ادھر سے کھچاؤ ہے. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ڈسک سلپ جو ہوتی ہے وہ دو ہڈیوں کے بیچ میں ڈسک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈسک سلپ ہوتی ہے جس سے نرو کمپریشن ہوتی ہے. اب وہ بعض اوقات یا تو ڈسک ہل جاتی ہے تو اس کے لیے الائنمنٹ کی جاتی ہے. اگر کوئی نرو کمپریشن ہے تو اس کے لیے پھر ہم ہربل بینڈیج تھیراپی کرتے ہیں. جو میرے جیسا ان پڑھ ہوگا اس کو کیا سمجھ میں آیا, نسیں دب جاتی ہیں, نسیں دب جاتی ہیں, نس کا دب جانا بھی ہیں ڈاکٹر, تمہاری نس دب گئی ہے, اور اس کی صرف سرجری ہی اس کا علاج ہے؟ نہیں, لوگ کہتے ہیں صرف ڈاکٹرز یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ سرجری ہی اس کا علاج. اچھا, میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں. کہ ڈسک ہل گئی ہے یا پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں, اس کی وجہ سے کچھ ڈاکٹرز ناراض بھی ہو جاتے ہیں. تو کہ دیکھیں, اگر آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں, اگر دودھ والی شاپ کے پاس جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کھیر نہیں ملے گی, دودھ ہی ملے گا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ سرجن کے پاس جائیں گے تو وہاں سرجری ہی ریکمینڈ کریں گے, وہ آپ کو میڈیسن سجیسٹ نہیں کریں گے. 95% بغیر سرجری کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. پریکٹس کر رہے ہیں ان کا تو یہ کام ہے نا کہ وہ جب ڈائگنوز کرتے ہیں اور سرجن کے پاس بھیجتے ہیں, کیونکہ سرجن کے پاس بھی تو ڈاکٹرز ہی بھیجتے ہیں نا, جو دوسرے ڈاکٹر ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اب آپ نے آرتھو کے پاس جانا ہے, یا اب آپ نے جو ہے وہ نیورو کے پاس جانا ہے, تو وہی ڈاکٹرز بھیجتے ہیں نا. وہ پہلے ہی اگر صحیح سے ٹریٹمنٹ کر کے صحیح سے ڈائگنوز کر لے تو پھر ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایگزیکٹلی, اس میں دیکھیں احتیاط پرہیز وہ آپ کے پیشنٹ کے اوپر ہوتا ہے. احتیاط پرہیز ان کو خود کرنی ہے, وہ آپ سے ڈاکٹر نہیں کروائے گا, کیونکہ ڈاکٹر آپ کے پاس 24 گھنٹے موجود نہیں ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نرو کمپریشن ہو یا ڈسک سلپ ہو, یہ ٹریٹمنٹ سے بغیر سرجری 95% وداؤٹ اینی سرجری یہ ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور ہم نے کیے ہیں الحمدللہ. اچھا, اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے خواتین پہ, کہ خواتین کو ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں, یا تھوڑا سا وہ جو ہے وہ کیا نا مینٹلی ان کو غصہ زیادہ آتا ہے. اچھا, غصہ زیادہ. اچھا, بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بس میری بیوی تو بدل گئی ہے, یا ایسا ہو گیا, یا ویسا ہو گیا. تو ایسا ان کے جو ہے غصہ بہت آتا ہے, اینزائٹی میں آ جاتے ہیں, کہ ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں کہ مجھے بس کیوں ایسا آ رہا ہے, سر میں درد کیوں ہو رہا ہے, میرے ہاتھوں میں سے جان نکل رہی ہے. تو یہ سارے معاملات اسی طرف آتے ہیں. مجھے لوگ کہتے ہیں یار میری بیوی بدل گئی ہے, بھائی اس میں کچھ ہو گیا ہے, پتہ نہیں کس نے کچھ کرا دیا ہے. میں کہتا ہوں یار جاؤ ڈاکٹر منیر کے پاس لے کے جاؤ اس کو. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, مفتی صاحب بھی اس بات کو ایگری کریں گے, کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیوں کوئی کچھ کروائے گا. ٹھیک ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. آپ پہلے دیکھیں, آپ نے خدا نخواستہ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, آپ نے کسی کو کوئی حسد ہے آپ سے, جب کچھ نہیں ہے تو پھر کیوں کوئی کروائے گا. بلا وجہ حسد کے زمرے میں آ کر بھی لوگوں کے اوپر کرواتے تو ہیں, ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ چیزیں نہیں کرواتے, لیکن یہ ریشو ذرا کم ہوتا ہے. کرنے والے کتنے ہیں مجھے یہ تو بتائیں, کرنے والے کتنے ماہر ہیں آپ, ان کے مطلب کرنے والوں کو آپ ایک طرح سے وہ دے رہی ہیں, سپورٹ دے رہی ہیں کہ ہاں بھی تمہارے کرنے سے کسی کو ہو گیا. نہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. سپورٹ کی بات نہیں ہے, جو حسد کی جو آنکھ ہوتی ہے نا, وہ بھی بلائی ڈیمیج ہوتی ہے, تو وہی بات ہے نا کہ لوگ اس طرح سے ضرور کسی نہ کسی کے لیے کوئی بیڈ انٹینشن رکھتے ہیں. اب وہ اپنی دل کی تسلی کے لیے کسی کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ ان کو بہکا دے بھڑکا دے, لیکن جب آپ کسی کے لیے نیگیٹو تھاٹ لے آئے تو آپ نے اس کے لیے بیڈ انٹینشن رکھ لی, تو آپ کو پھر وہی نظر کی میرے لیے کسی نے کی, میرا اورا اگر مضبوط ہے وہ ایول آئی میرے پہ اٹیک نہیں کرے گی. یہی تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار اپنا اورا مضبوط کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. آپ اپنا مائنڈ کو وہ کریں. میں یہی کہتا ہوں, اگر آپ ایک جگہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ علاج کروا رہے ہیں, آپ کا مکمل سیٹسفائی ہونا سب سے پہلے بنتا ہے. اگر آپ اس ڈاکٹر سے مطمئن ہیں تو آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے, اور آپ اگر اس ڈاکٹر سے مطمئن نہیں ہیں
تو آپ کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. صحیح, بالکل. سیٹسفیکشن ہونا بہت ضروری ہے. ایک تو آپ کا اورا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے, اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, بد عملیات کرتے ہیں, نظریں لگاتے ہیں یا حسد کے باعث کسی سے اتنا جلتے ہیں کہ وہ اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ نے اپنی لائف اسٹائل مینٹین کر کے رکھنی ہے, آپ نے اپنے اورے کو, جو اورا ہے آپ کا, اس کو اسٹرانگ کر کے رکھنا ہے, اور اپنی نمازوں کو نا پرٹیکولرلی ان کا خیال رکھنا ہے کہ اپنی نمازیں وقت پر ادا کریں. اور اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو اس طرح کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس ضرور جائیں, پوچھیں کہ بھائی میری میڈیکل ریزن کیا ہے. نہیں ملتی فائنڈنگز, ساری چیزیں نہیں ہوتی, پھر اس کے بعد آپ کسی کو روحانی طور پر پوچھ سکتے ہیں, کسی سے کوئی دعا پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے ہم کیا پڑھ سکتے ہیں, ہمیں روحانی طور پر کس طرح سے فائدہ ہوگا. تو یہ اپنی لائف میں نا یہ پریکٹس ضرور رکھیں. لیکن اگر آپ بالکل جو ہے وہ کسی بھی درد کو, کسی بھی تکلیف کو اگر آپ جنات سے, جادو سے جوڑ دیں گے تو اس میں پھر وہ کبھی آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ سالو ہوگا نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر منیر, آپ ہمارے شو پر آئے. چلیے جی, شو کا ٹائم اینڈ اپ ہو گیا ہے. اب آج کا شو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا. ہماری سوشل سائٹ پر ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, دیکھتے رہیے سٹی ایف ایم.